अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। आज ऑडियो लीक्स कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए अपनी कार्रवाई रोक दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 जजों पर मुश्तमिल ऑडियो लीक्स कमीशन ने हुकूमत के बनाए गए एक TOR के मुताबिक जो ऑडियो टेप्स लीक हो रही थी, उन ऑडियो टेप्स में होने वाली गुफ्तगू के हवाले से तहकीकात शुरू की थी। अभी इस कमीशन का एक ही इजलास हुआ था, जिसके बाद अवामुन्नास को एक नोटिस जारी किया गया था अखबार में इश्तिहारात के ज़रिए कि उनके पास भी अगर इन लीक शुदा ऑडियोज़ के मुतल्लक़ कोई मालूमात हैं तो वो भी इस कमीशन से शेयर किया जा सकता है। इन ऑडियो लीक्स की ख़ास बात ये थी कि इसमें ऐसे सियासी और कानूनी और अदालती किरदारों की गुफ्तगू खुफिया तौर पे रिकॉर्ड करके लीक की गई थी कि जिन किरदारों की गुफ्तगू से यह अंदाज़ा होता था कि इनका बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या तो मुफाद जुड़ा हुआ है या ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान के साथ मिलकर तमाम अदालती कार्रवाइयाँ और अदालती फ़ैसले दे रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान ने इन तकरीबन 8 के करीब ऑडियो टेप्स को इस कमीशन के हवाले किया था, मगर फिर क्या हुआ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मैदान में कूद पड़े और उन्होंने कुछ आइनी दरख्वास्तों की बुनियाद पर एक 5 रुकनी बेंच बनाया और अपनी पसंद के जजेस को उस बेंच में शामिल किया और ख़ुद भी उस 5 रुकनी बेंच के सरबराह के तौर पे वो मैदान में आ गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बेंच में बतौर सरबराह बेंच बैठने के ऊपर बाकायदा हुकूमत ने एतराज़ किया था और एतराज़ की वजह ये थी कि ये जो ऑडियो टेप्स जो लीक हुई थी और जो जस्टिस फाइज ईसा के कमीशन के हवाले की गई थी, इन ऑडियो टेप्स में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास साहिबा महजमीन नून की मुबैना ऑडियो गुफ्तगू भी शामिल थी, जिसके अंदर वो PTI से अपनी उनसियत का, अपनी लाइकिंग का इजहार कर रही थी और उनकी ये गुफ्तगू थी ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट की अहलिया राफिया तारिक के साथ। तो जब ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में जब शुरू हुई इन ऑडियो लीक्स कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों के ऊपर, तो अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस की बेंच पर मौजूदगी पर एतराज़ किया, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने और अपने साथ 4 साथी जजों के साथ मिल के एक हुक्मनामा जारी किया, अटॉर्नी जनरल के एतराज़ को रिपेल किया, मुस्तरद किया और उसके साथ ही ऑडियो लीक्स कमीशन को मज़ीद कार्रवाई करने से रोक दिया। नाक़दीन का ये कहना है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये जो फ़ैसला है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी मफादात के टकराव का नतीजा है। कोई भी जज अपने रिश्तेदार का केस नहीं सुन सकता, कोई भी जज अपने मफादात के हवाले से जुड़ा कोई भी मुकदमा नहीं सुन सकता और इसीलिए अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान आवान ने एतराज़ भी किया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बेंच पर मौजूदगी पे। मगर इसके बावजूद भी कल 5 रुकनी बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाही जारी करते हुए उसे मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। तो आज उस हुक्म इम्तनाही के जारी होने के बावजूद भी जस्टिस काजी फाइज ईसा और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, आज ये तीनों मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने बतौर कमीशन सुप्रीम कोर्ट की इमारत में अपना इजलास बुलाया। ये खुली अदालत में ये इजलास किया गया था और कमरा अदालत नंबर 2 कोर्ट रूम नंबर 2 में ये इजलास हुआ। और आज की इस कार्रवाई की ख़ास बात यह है कि अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान आवान ने सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों का ऑर्डर पढ़ के सुनाया, जिसमें कहा गया था कि जो ऑडियो लीक्स कमीशन है
وہ بہت سے قانونی نقائص کے باعث اس کی مزید کارروائی جاری رکھنا درست نہیں ہے، اور اس لیے آڈیو لیکس کمیشن کو مزید کارروائی سے روک دیا گیا۔ وہ جو تحریری حکم نامہ 5 رکنی بینچ نے جاری کیا تھا، اس کے اوپر MJTV آج صبح ہی وہ اس کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں کہ وہ تحریری حکم نامہ تھا کیا۔ مگر آج کی خاص بات جو آڈیو لیکس کمیشن کی سب سے بڑا فیصلہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آڈیو لیکس کمیشن نے تسلیم کیا، مانا اور کارروائی بھی روک دی۔ مگر یہ سب کچھ کرنے سے پہلے جو ریمارکس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیے اور جو اعتراضات سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو جو پڑھ کے سنایا جا رہا تھا، اس کے بیچ میں اٹارنی جنرل کو روک کے جسٹس فائز عیسیٰ اپنے نکات بھی دیتے رہے کہ یہ آرڈر کیسے پاس ہوا۔ ان نکات کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے، آپ لوگوں کے لیے جاننا بھی ضروری ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ معاملہ اب بظاہر سپریم کورٹ کے اندر ججز کے بیچ اختلاف کا نہیں لگتا۔ جو نقائص اور جو تحفظات کا اظہار آج 2 چیف جسٹس صاحبان اور سپریم کورٹ کے ایک سینئر ترین جج جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف سے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے آرڈر کے اوپر آج اٹھائے گئے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے معزز ججوں کے بیچ جو اختلافات تھے، وہ اختلافات اب سپریم کورٹ سے نکل کے ہائی کورٹوں میں بھی آ گئے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس امرتا بندیال نے کچھ ایسے ریمارکس دیے ہیں اپنے حکم امتناع میں کہ جس کا براہ راست اثر ہائی کورٹوں کی خود مختاری پر بھی پڑتا ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کو بتایا اس ویڈیو میں کل رات کی کہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہائی کورٹ کا بھی چیف جسٹس اگر تعینات کیا جاتا ہے کسی کمیشن میں، تو چونکہ یہ ایک وفاقی ڈھانچہ ہے آئین کا، یہ وفاقیت ہے، تو اس کے لیے بھی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے، جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اس سے مشورہ لیا جانا ضروری ہے۔ تو اور جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا یہ وفاقیت نہیں ہے، یہ فیڈرلزم نہیں ہے، یہ تو وفاقیت کو تباہ کرنے والی بات ہے کہ ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس کی نامزدگی کے لیے بھی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے مشورہ لیا جائے۔ بہرحال وہ کیا نکات تھے جن کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے سوال اٹھائے ہیں، اور وہ حکم کیا تھا سپریم کورٹ کا، آج کی کارروائی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ مگر یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ اب یہ معاملہ قانون اور آئین سے زیادہ میڈیا کے اوپر کس کا بیانیہ، کس کے ریمارکس چلتے ہیں، یہ زیادہ میڈیا کے اوپر لڑی جانے والی ایک قانونی جنگ لگ رہی ہے۔ آج جب سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آڈیو لیکس کمیشن نے اپنی کارروائی معطل جو ہوئی تھی روک دی ہے، تو اس کے فوراً بعد ہم نے یہ مناظر بھی دیکھے کہ جو آڈیو لیکس کمیشن کو جو حکومت نے کمیشن کے حکم کے تحت جو آڈیو ٹیپس فراہم کی تھی، جو ایکوپمنٹ فراہم کیا گیا تھا، جو ٹرانسکرپٹ فراہم کیے گئے تھے ان لیک شدہ آڈیو ٹیپس کے، وہ بھی آڈیو لیکس کمیشن نے آج وہ سامان سارا حکومت پاکستان کو لوٹا دیا اور اس کی بھی ویڈیوز جاری ہوئی ہیں۔ حالانکہ معاملہ یہ صرف آڈیو لیکس کمیشن کی کارروائی کو معطل کرنا تھا، اور وہ معطلی بھی جو ہے یہ پیر کے دن تک کی تھی، یعنی کہ اب یہ پیر کو دوبارہ اس کی سماعت ہونی تھی، اور یہ جو اسٹے آرڈر جاری ہوا تھا یہ بھی پیر کے دن تک کے لیے تھا۔ مگر پھر بھی وہ سامان ہی سارا سمیٹ کے حکومت کو لوٹا دیا گیا ہے، اور اس سے ظاہری بات ہے کہ آڈیو لیکس کمیشن بھی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہے، لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی تھی حقائق جاننے کے لیے، ٹروتھ جاننے کے لیے، مگر ہمیں وہ حقائق جاننے سے روکا گیا۔ اور آڈیو لیکس کمیشن کی طرف سے چیف جسٹس امرتا بندیال کے سپریم کورٹ کے بینچ پہ موجودگی کے حوالے سے بھی کچھ تحفظات کا بالواسطہ اظہار کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے ججوں کا ضابطہ اخلاق کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ تو وہ کیا نکات تھے کہ جو نکات آج آڈیو لیکس کمیشن کی کارروائی میں اٹھائے گئے، اور آخر میں پھر آڈیو لیکس کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اپنی کارروائی روک دیا۔ وہ نکات کیا تھے، وہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ سب سے پہلے تو جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ نقطہ اٹھایا کہ جو سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے فیصلہ دیا ہے، یہ فیصلہ آڈیو لیکس کمیشن کو نوٹس دیے بغیر
دے دیا گیا ہے۔ فیصلہ مراد یہ ہے کہ وہ جو اسٹے آرڈر دیا گیا ہے، یہ آڈیو لیکس کمیشن کو کسی قسم کا نوٹس ابھی نہیں دیا گیا، اور یہ اسٹے آرڈر دینے کے بعد جو سپریم کورٹ کے 5 ججز بینچ سے چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں اسٹے آرڈر دینے کے بعد پھر کمیشن کو بھی نوٹس جاری کیے گئے۔ پھر اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان نے آڈیو لیکس کمیشن کے سامنے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ بھی کمرہ عدالت میں اس لیے موجود تھے کہ ان کو ٹیلی فون کے ذریعے پیغام دیا گیا تھا کہ یہ 5 رکنی بینچ بیٹھ رہا ہے تو آپ کمرہ عدالت میں آ جائیں۔ ان کو بھی کوئی نوٹس نہیں جاری کیا گیا تھا اور ان کو وہاں بلایا گیا تھا عدالت کی طرف سے، جس پہ جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو نوٹس نہیں جاری کیا گیا تھا تو آپ وہاں کیوں موجود تھے؟ اور پھر جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اسٹے آرڈر، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اٹارنی جنرل نے بھی دلائل دیے، اٹارنی جنرل نے مخالفت کی اور کہا کہ چیف جسٹس کو بینچ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو تاثر یہ لگ رہا ہے کہ شاید اٹارنی جنرل کو سننے کے بعد نوٹس جاری کیے گئے ہیں، تو جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے تو وہاں زبانی بلایا گیا تھا، ٹیلی فون پہ میسج دیا گیا تھا، وہاں میں موجود تھا، اور بہت سارے دوسرے قانونی نکات کے اوپر اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پھر ایک اور بات جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اپنے آرڈر میں کی تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی جج کے حوالے سے جو انکوائری ہوتی ہے وہ آئین کے 209 آرٹیکل کے تحت صرف سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے۔ تو یہ جو آڈیو لیکس کمیشن آڈیو ٹیپس کی انکوائری کر رہا ہے، تو ان آڈیو ٹیپس کے اندر جو گفتگو ہے، اس گفتگو کرنے والوں میں ایک سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی شامل ہیں، اور پھر اس آڈیو گفتگو کے اندر کچھ ججوں کے ویسے بھی نام لیے گئے ہیں، جن میں چیف جسٹس امرتا بندیال کا بھی نام لیا گیا، وہ جو ان کی ساس صاحبہ اور ایڈوکیٹ خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ رافیہ طارق کے درمیان گفتگو تھی، اور پھر جسٹس منیب کا بھی نام لیا گیا۔ اور جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ بھی ریمارکس کیے تھے کہ یہ جو 5 رکنی بینچ ہے اس میں 2 جج ایسے ہیں جن کا تو خود تذکرہ ہوا ہے ان آڈیو ٹیپس کے اندر۔ اور جسٹس فائز عیسیٰ نے اس بات پہ ضرور اعتراض کیا کہ جو آڈیو کمیشن نے اپنا آرڈر جاری کیا تھا اور 4 بندوں کو نوٹس بھی جاری کیے تھے، اس آرڈر میں انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ یہ جو آڈیو لیکس کمیشن ہے یہ صرف حقائق جاننے کے لیے ہے، یہ کسی جج کے خلاف انکوائری نہیں ہے، اور یہ صرف فیکٹ فائنڈنگ کا جاننے کے لیے۔ اور جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا بطور کمیشن اپنے آرڈر میں کہ میں جو اس میں کوئی رائے نہیں دے رہا کسی جج کے متعلق، کیونکہ میں جوڈیشل کمیشن کا بھی ممبر ہوں بطور سینئر ترین جج، میں تو صرف فیکٹ فائنڈنگ کر رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کو کیوں نہیں بتائی گئی، جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب یہ بات بالکل میں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کو بتائی تھی اور ان کے نالج میں لائی تھی، جس پہ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ پھر جو 209 کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے جو آڈیو لیکس کمیشن کا جو تحریری جو رائے تھی جو انہوں نے جاری کی تھی، جو حکم جاری کیا تھا، اس کو سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے اپنے حکم کا حصہ کیوں نہیں بنایا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ 209 اور سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے جو آڈیو ٹیپس کمیشن کی جو رائے تھی، جو آرڈر تھا، اس کا کوئی ذکر بھی سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے اپنے تحریری حکم میں نہیں کیا۔ پھر جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو سپریم کورٹ سے اسٹے لینے گئے تھے، یہ جو عابد زبیری ایڈوکیٹ ہیں اور جو دوسرے ایڈوکیٹ شعیب شاہین ہیں، یہ لوگ سپریم کورٹ میں تو چلے گئے اسٹے لینے کے لیے، اور وہاں سے جب اسٹے مل گیا تو شام کو بیٹھ کے ٹی وی چینلوں پہ اپنے اسٹے آرڈر کے بارے میں دلائل بھی دیے، انہوں نے ٹاک شوز میں بھی شرکت کی، بیانات بھی دیے، تقریریں بھی کی، ڈسکشن بھی کی، مگر وہ آج کمیشن کے سامنے پیش ہو کے ان وکیلوں کو اتنا بھی احساس نہیں ہے، اتنا بھی احترام نہیں ہے اس کمیشن کا، ان ججوں کا، جو ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں، 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان ہیں، کہ وہ آج کمیشن میں پیش ہو کے بتاتے کہ جناب ہمیں سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے۔ اور خاص طور پہ جو عابد زبیری ہیں جن کی ایک آڈیو گفتگو لیک ہوئی تھی، اور جو آڈیو لیکس کمیشن جو ہے انہوں نے ان کو نوٹس بھی دیا ہوا تھا ایڈوکیٹ عابد زبیری کو، جو صدر بھی ہیں سپریم کورٹ بار کے، تو اس نوٹس کے جواب میں وہ آڈیو لیکس کمیشن کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئے، اور سپریم کورٹ سے جا کے اسٹے آرڈر لے کے وہ ٹی وی چینلوں پہ جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ ہم نے اسٹے لے لیا ہے اور یہ آڈیو لیکس کمیشن نہیں ہو سکتا تھا۔
تو ان میں ذرا بھی کرٹسی نہیں ہے، ان کو ذرا بھی احترام نہیں ہے کہ جو ایک کمیشن بنا ہے اس میں 2 ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس صاحبان ہیں اور ایک سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں، تو انہوں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ اس کمیشن کے سامنے آج صبح پیش ہو کے بتا دیتے کہ جناب آپ نے تو نوٹس پہ ہمیں بلایا ہے لیکن سپریم کورٹ نے آپ کی کارروائی روک دی ہے۔ تو وہ آج عابد زبیری ایڈوکیٹ آڈیو لیکس کمیشن کے کارروائی میں بھی پیش نہیں ہوئے، باوجود اس کے کہ عابد زبیری کو باقاعدہ نوٹس دیا گیا تھا، کیونکہ ان کی بھی ایک آڈیو ٹیپ جو ہے گفتگو جو ہے وہ لیک ہوئی تھی، اور یہ وہ گفتگو ہے جو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کے چیف منسٹر پرویز الہی سے کر رہے تھے، اور جس میں کوئی بینچوں کے معاملات تھے کہ یہ جو ہمارے کیس ہے یہ فلاں بینچ کے سامنے لگوا دینا، فلاں بینچ کے سامنے، اور اس میں سے ایک میں ذکر بھی تھا کہ جسٹس مظاہر نقوی کے سامنے جو ہے یہ کیس لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ جو بات کی گئی ہے کہ یہ نجی زندگی کے معاملات ہیں اور یہ انلیگل جو فون ریکارڈنگ کی گئی ہے، یہ حکومت نے اپنے نوٹیفیکیشن میں یہ TOR میں شامل نہیں کیا کہ یہ آڈیو ٹیپ ریکارڈ کس نے کی ہیں، یہ غیر قانونی ریکارڈنگ کس کی اجازت سے ہوئی، کس قانون سے ہوئی۔ یہ سپریم کورٹ کے ججوں نے جو انلیگل ریکارڈنگ کا ذکر کیا ہے، تو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، اگر کوئی جرم کر رہا ہے، تو اگر اس جرم کو پکڑنے کے لیے کسی کی آڈیو ریکارڈنگ کی جاتی ہے تو پھر اس میں کیا انلیگل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدا نہ خواستہ میرا اگر کوئی بچہ اغوا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پولیس جو ہے اغوا کاروں کی ٹیلی فون گفتگو ریکارڈ کر لیتی ہے تو اس میں کیا جرم ہے۔ بہرحال اس کے حوالے سے بھی یہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو بات ہے اس میں وزن نہیں لگتا، کیونکہ جو مجرم ہیں ان کی بھی فون ریکارڈنگ کے لیے قانون کے مطابق جو ہے کسی نہ کسی سے پرمیشن یا اجازت یا مجسٹریٹ سے لے کے ہی ٹیلی فون ریکارڈنگ کی جاتی ہے یا کسی کے نالج میں لایا جاتا ہے، اور پھر اس ٹیلی فون ریکارڈنگ کو وہ پولیس والے تسلیم بھی کرتے ہیں اور ایجنسیاں تسلیم بھی کرتی ہیں کہ ہم نے کی ہیں۔ یہاں پہ میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ کچھ زیادہ سمجھ نہیں پائے بات کو، اور انہوں نے یہ دلیل اس طرح دی کہ اگر ناجائز ریکارڈنگ بھی ہے تو وہ جرم کو پکڑنے کے لیے جائز ہو جاتی ہے، جو کہ ان کے اپنے اس موقف کے برخلاف تھی جو موقف انہوں نے اپنے خلاف جو ریفرنس آیا تھا صدارتی، اس میں اپنایا تھا کہ ان کی جاسوسی کی گئی اور جج کے بارے میں غیر قانونی طور پہ معلومات اکٹھی کی گئی۔ پھر جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہم تو اپنے حلف کے مطابق جو ہے وہ کمیشن کارروائی کر رہے ہیں، ہم غلام نہیں ہیں کسی کے، وی آر ناٹ سلیوز۔ وہ خان صاحب کہتے تھے نا کہ ہم کوئی غلام ہیں امریکہ کے، تو پھر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے ہم صرف اس کو جواب دہ ہیں۔ تو ہم نے جو ہے حقائق تک پہنچنا، اور قرآن میں بھی ہے کہ جو سچ ہے، جو جھوٹ ہے وہ سچ کے ذریعے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ کمیشن تو قانون کے مطابق بنایا گیا ہے، کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017، اور اس قانون میں تو کہیں ذکر نہیں ہے کہ چیف جسٹس سے مشورہ لے کر جو ہے وہ کمیشن کی تعیناتی کی جائے گی، جس پہ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے اس بات کو تسلیم کیا اور کہا کہ یہ دلیل بھی ضرور دی گئی تھی، مگر پھر چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ یہ بات اس قانون میں لکھے جانے کی نہیں ہے، کیونکہ 1956 کا جو انکوائری ایکٹ تھا اس میں بھی یہ لکھا نہیں ہوا تھا کہ چیف جسٹس کے مشورے سے کمیشن کی تعیناتی ہوگی، مگر یہ روایات ہیں، یہ ٹریڈیشن ہے، اور یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مسئلہ ہے، عدلیہ کی آزادی کا مسئلہ ہے کہ اس سے پوچھ کے ایسا کمیشن بنایا جائے کہ جس میں سپریم کورٹ کے ججز یا ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ شامل ہوں۔ پھر جسٹس فائز عیسیٰ نے اس بات پہ بھی اعتراض کیا کہ جو درخواست گزار ہیں جیسے عابد زبیری ہیں جن کی آڈیو ٹیپ لیک ہوئی ہے اور جن کو نوٹس بھی جاری کیا آڈیو لیکس کمیشن نے، وہ جو ہے وہ جو وکلا کے پریکٹس کرنے کا جو قانون ہے پاکستان بار کونسل پریکٹیشنرز ایکٹ، اس میں بھی جو ضابطہ اخلاق ہے وکلا کا وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ وکلا جو ہیں وہ سب سے پہلے بحث جو ہے وہ عدالت کے سامنے کریں گے، نہ کہ رات کو ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے ٹاک شوز میں اپنے پوائنٹ دیں گے اور جب کمیشن یا عدالت ان کو بلائے تو اس کے سامنے پیش بھی نہ ہوں۔ اور جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک طرف تو یہ وکلا حضرات جیسے عابد زبیری ہیں یہ اپنی درخواستوں میں لکھتے ہیں کہ ہماری نجی گفتگو ریکارڈ کی گئی ہے، یہ پرائیویسی کی خلاف ورزی ہے، اور شام کو جا کے اسی لیک شدہ نجی گفتگو کے اوپر ٹاک شوز میں بحث بھی کرتے ہیں، اس کو زیر بحث بھی لاتے ہیں، اپنی لیک شدہ آڈیو ٹیپ کو وہ خود ہی اس پہ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے بحث کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کو ان آڈیو ٹیپس کو منظر عام پہ نہیں آنا چاہیے تھا۔
پھر اٹارنی جنرل جب فیصلہ پڑھ رہے تھے 5 ججوں کا، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں نے یہ اعتراض کیا تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال پہ کہ ان کو اس بینچ پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے ہنٹ بھی کرایا تھا، اشارہ بھی دیا تھا کہ یہ آپ کی ساس کی آڈیو ٹیپ کا معاملہ ہے۔ مگر آرڈر میں جو لکھا گیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہاتھ سے، اس میں کہا گیا ہے کہ وی ریپیل دس آرگومنٹ آف اٹارنی جنرل، کہ مجھے یہ کیس نہیں سننا چاہیے۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا یہ ریپیل کیسے کر سکتے ہیں بغیر کسی کو سنے، بغیر کسی کو نوٹس دیے؟ یہ ریپیل کا لفظ کیا ہے؟ ریپیل سے مطلب یہ ہے کہ پیچھے کی طرف دھکیلنا، مسترد کر دینا، اور اسے مطلب کہ ایک نفرت کے ساتھ ریجیکٹ کر دینا۔ تو یہ ریپیل کا لفظ بغیر نوٹس کے کیسے دیا جاتا ہے؟ یہ تو ایک تعصب کا عام الزام لگتا رہتا ہے مختلف کیسوں میں، تو اس الزام کو بغیر سنے اور ایک عبوری حکم میں ریپیل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر ابھی سے یہ ریپیل ہو گیا ہے تو پھر بعد میں اس پہ کیسے بحث ہوگی؟ اور پھر جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی یہ کہا کہ قانون کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا کہ چیف جسٹس کی جو مشاورت ہے وہ ضروری ہے کسی بھی کمیشن میں ججوں کی تعیناتی کے لیے۔ اور جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ہائی کورٹوں کے ججوں کی جو تعیناتی ہے یہ بھی وفاقیت کے اصول کی برخلاف ہے۔ اصل میں تو ہائی کورٹس جو ہیں وہ خود مختار ہیں، ہائی کورٹس آزاد ہوتی ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہائی کورٹ کے جو ضلعی عدالتیں ہیں، جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہیں، وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہوتی ہیں، اور ہائی کورٹوں کے اندر ایک باقاعدہ مانیٹرنگ جج لگایا جاتا ہے جو ضلعی عدالتوں کی مانیٹرنگ کرتا ہے، اس کو انسپیکشن جج کہتے ہیں۔ لیکن آئین اور قانون میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ کا کوئی چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کا کوئی جج جو ہے وہ ہائی کورٹوں کے اوپر مانیٹرنگ کرے گا یا ہائی کورٹوں کی نگرانی کرے گا۔ تو اس کے ساتھ جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو درخواست گزار ہیں ان لوگوں کو تھوڑا سا احترام کا مظاہرہ کرنا چاہیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کے لیے، اور ان لوگوں کو آج یہ پیش ہو کے اپنا موقف دینا چاہیے تھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا یہ جو وکلا ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ ہم جب پریکٹس کرتے تھے اور سول کورٹوں کے فیصلوں کے خلاف جب ہائی کورٹ سے کوئی ہم سٹے آرڈر لے کے آ جاتے تھے تو ہم باقاعدہ وہ سٹے آرڈر لے کے متعلقہ سول جج کے سامنے جاتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ جناب ہمیں یہ سٹے آرڈر مل گیا ہے۔ اور پھر جسٹس فائز عیسیٰ نے اس بات پہ بھی اعتراض کیا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ہے، اس بینچ میں تو وہ کچھ ججز بھی شامل تھے جن کا ان آڈیو ٹیپس میں ذکر ہوا ہے۔ تو آج کی اس کارروائی کے بعد، ان تمام اعتراضات اور تحفظات کے بعد جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اس بات کو برملا تسلیم کیا کہ اس حکم میں جو بھی اعتراضات ہمیں ہوں یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے اور اس کو ہم تسلیم کرنا پڑے گا، یہ ہمارے لیے لازم ہے، تو اس لیے ہم کمیشن کی کارروائی کو روک دیتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کر دیے تمام فریقین کو، اور آڈیو لیکس کمیشن کو بھی نوٹس جاری ہوئے ہیں، اور کمیشن نے ایک سیکرٹری مقرر کیا ہوا ہے، مگر بظاہر یہ نوٹس اب اگر کمیشن کو جاری ہوئے ہیں تو کمیشن نے بھی اب جواب دینا ہے۔ تو یہ جتنے اعتراضات آج جسٹس فائز عیسیٰ نے کھلے اجلاس میں جو کہ کمیشن کی کارروائی تھی اس میں اٹھائے، کیا کمیشن اب تحریری طور پہ یہ تمام اعتراضات سپریم کورٹ کے اس 5 رکنی بینچ کے سامنے بھی اٹھائے گا؟ کیا جو کمیشن کے جو سیکرٹری ہیں، جو بلوچستان سے ایڈیشنل رجسٹرار جو مقرر ہوئے ہیں، کیا ان کے ذریعے یہ کمیشن یہی نکات جو آج جسٹس فائز عیسیٰ نے بطور کمیشن اٹھائے ہیں یہ تحریری طور پہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے پیش کرے گا؟ اور اگر کمیشن کی طرف سے بھی تحریری طور پہ جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم آڈیو لیکس کمیشن کی طرف سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف اعتراض اٹھا دیا گیا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، وہ یہ نہیں سن سکتے، تو ایک نئی تاریخ رقم ہوگی۔ کسی بھی عدالتی کمیشن کی طرف سے پہلی بار چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر باقاعدہ اعتراض کیا جائے گا کہ یہ آپ کا ذاتی معاملہ آپ کیسے سن سکتے ہیں، اور پھر قانون میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ کی مشاورت سے جو ہے وہ کمیشن کے ججوں کو تعینات کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو جائے گی اگر آڈیو لیکس کمیشن کی طرف سے تحریری جواب جمع کرایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ خود ہی 5 رکنی بینچ کے سامنے بطور سربراہ کمیشن پیش ہو جائیں، یہ بھی ایک نئی تاریخ رقم ہوگی۔ دیکھتے ہیں اب صورتحال کیا بنتی ہے۔ پیر کو
جو ہے کیا جواب جمع کرایا جاتا ہے آڈیو لیکس کمیشن کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد کیا پیر کو یہ جو سٹے آرڈر جاری ہوا آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف، کیا یہ سٹے آرڈر بھی مزید اس میں توسیع دی جائے گی؟ کیونکہ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں قائم بینچ کا یہ کوئی تیسرا یا چوتھا ایسا حکم ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے احکامات اور ان کے جو اختیارات ہیں ان کو اوپر عمل درآمد سے روک رہا ہے۔ اس سے پہلے جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا تھا کہ بینچوں کی تشکیل کے لیے 3 رکنی سپریم کورٹ کے ججوں کی کمیٹی ہوگی، اس میں بھی جسٹس فائز عیسیٰ شامل تھے کیونکہ 3 سینئر 3 ججوں کی کمیٹی بننا تھی۔ اس قانون کو بھی چیف جسٹس امرتا بندیال کے بنائے گئے 8 رکنی بینچ، جس کی وہاں پہ بھی وہ سربراہی خود ہی کر رہے تھے، اس نے اس قانون کو بھی معطل کر رکھا ہے۔ تو بڑی ہی دلچسپ صورتحال اب پیدا ہو رہی ہے، دیکھیں اب پیر کو معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔